अस्सलाम दोस्तों, इन साइड पे मौज़ूद फ़खर में खुश आमदीद। इन हाउस चेंज अब महीनों हफ्तों नहीं बल्कि दिनों की बात है। मरीम नवाज़ साहिबा ने आज इस्लामाबाद में अपनी पेशी के मौके पर होने वाली मीडिया टॉक के अंदर इस बात का वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि जनाब अब इन हाउस चेंज के ऑप्शन को ना सिर्फ इस्तेमाल किया जाएगा बल्कि 25 जनवरी को इस्लामाबाद में होने वाला PDM का सरबरा इजलास एक डिसाइसिव रोल प्ले करेगा। और इस मामले को लेकर अब जो पोलिटिकल कुव्वतें हैं इनके दरमियान एक आइस मेल्टिंग के अमल का भी आगाज़ हो चुका है। कुछ इस किस्म की इतलात भी ज़ेरे गर्दिश हैं कि बिलावल साहब जब लाहौर आए थे तो उनकी मरीम साहिबा के साथ भी एक मुलाकात हुई है, जबकि आसिफ अली जरदारी साहब की मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो एक गर्मा गर्मी या एक तनाव था उसको भी कम करने की कोशिशों का ना सिर्फ आगाज़ हो गया बल्कि वो भी अब फाइनल स्टेजेस पर पहुंच गई हैं। और आसिफ अली जरदारी साहब की मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ टेलीफोनिक रब्ता भी हो चुका है, जिसके अंदर दोनों तरफ से गिले शिकवे भी किए गए। और इसका मतलब ये है कि मरीम साहिबा ने आज इस्लामाबाद में अपनी पेशी के मौके पर जो मीडिया टॉक की है उस मीडिया टॉक को अगर हम बगौर उसका जायज़ा लें तो वो बुनियादी तौर पर 4 या 5 नकात पर ही मुहित है। और इन्हीं 4-5 नकात के अंदर पाकिस्तान का जो अगला सियासी मंजरनामा है वो पोशीदा है। मरीम साहिबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और कौन कौन से इंकशाफात किए इसके ऊपर आपके साथ थोड़ी देर में बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब के दौरे पेशावर की, क्योंकि वो दौरा भी अपने अंदर बहुत सारी एक जिसे हम कह सकते हैं सिग्निफिकेंस रखता है। क्योंकि इमरान खान साहब के इस दौरे में पेशावर के अंदर जो उन्होंने अपने पार्टी अरकान MPs MNAs का इजलास बुलाया तो वहाँ पर 29 अरकान गैर हाज़िर थे। इनमें से 14 MNAs थे और 15 MPs थे। और बल्कि ख़ास तौर पर जो वफाकी वज़ीर दिफ़ा हैं परवेज़ खटक साहब, जो इस वक्त KPK के पार्टी प्रेसिडेंट भी हैं, उनके साहबजादे भाई और दामाद भी इस इजलास में मौजूद नहीं थे। स्पीकर नेशनल असम्बली असद कैसर और मुराद सईद भी मौजूद नहीं थे। जबकि इस इजलास के अंदर जो इमरान खान साहब की मौजूदगी में हुआ, इस इजलास के अंदर पार्टी अरकान एक दूसरे को ही जिसे हम कह सकते हैं एक दूसरे के कपड़े ही उतारते रहे, एक दूसरे के ऊपर गंद ही उछालते रहे। और इमरान खान साहब वहाँ पे बैठे बेबसी के साथ नाखून ही चबा रहे थे, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। यहाँ तक पहुँचा मामला कि सूबाई वज़ीर कामरान बंगश साहब ने बल्दियाती इंतखाबात में जो शिकस्त थी उसका मलबा भी पार्टी के ऊपर डाल दिया और उनका ये कहना था कि हम अपनों की बेवफाई का शिकार हुए हैं। और जो इस वक्त जो मामला चूँकि वहाँ पे चल रहा है, कामरान बंगश साहब की बनती नहीं है इनफैक्ट अरबाब शेर अली के साथ, और अरबाब शेर अली पसंद नहीं करते कामरान बंगश को। तो बुनियादी तौर पर इस वाले इजलास के अंदर भी अरकान असम्बली एक दूसरे के ऊपर पार्टी अहदेदार एक दूसरे के ऊपर नाकामी का मलबा डालते रहे। और मुझे ये जब इन्फॉर्मेशन मिल रही थी तो मुझे इनफैक्ट वो एक प्रोवर्ब याद आ गया, वो जिसके अंदर कहा जाता है कि जो है अगर आप हार जाएं तो उसका जिम्मेदार कोई नहीं होता, जीत के कई वो क्रेडिट लेने वाले आ जाते हैं। मतलब वो उससे कहते हैं कि विक्ट्री हैज़ मैनी फादर्स बट डिफ़ीट इज़ ऑर्फन। मतलब डिफ़ीट को कोई जानता नहीं है, उसमें कोई जिम्मेदारी लेने नहीं आता। और आज भी ऐसे ही हुआ। अरबाब वसीम इस इजलास से गैर हाज़िर थे। अरबाब वसीम की महमूद खान साहब के साथ नहीं बनती जो चीफ़ मिनिस्टर हैं। अरबाब आमिर और MNA नासिर मूसा ज़ई को भी तनकीद का निशाना बनाया गया। सूबाई वज़ीर शाह मोहम्मद भी इंतखाबात में पार्टी की तरफ से ताउन ना मिलने पर एक जो है वो शिकवा करते नज़र आए। कोहाट से साबिक मुशीर वज़ीर आला ज़ियाउल्लाह बंगश भी इजलास में नहीं थे, उनकी भी गैर हाज़िरी को बहुत ज़्यादा नोट किया गया। और इसी तरीके से PTI के उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ अपने उम्मीदवार खड़े करने वाले हशाम इनामुल्लाह भी इस इजलास में मौजूद नहीं थे। मालाकंड से जुनैद अकबर साहब इस इजलास में मौजूद नहीं थे। लोअर दीर से PTI को जीत दिलाने वाले मोहम्मद बशीर भी गैर हाज़िर थे। शांगला से सलीमुर रहमान और कर्क से MNA शाहिद खटक भी मौजूद नहीं थे। कहने का मतलब यह है कि इनफैक्ट PTI के अंदर होने वाली ये जो डिवीज़न है इनफैक्ट अब वो इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा हाउंट करेगी। और इसी वजह से जो परवेज़ खटक साहब हैं
انہوں نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں عمران خان صاحب کو ڈائریکٹ اس صورتحال کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا، اور اس پر وہ جو ساری ایپیسوڈ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ کل کے جو ان کا دورہ تھا عمران خان صاحب کا پشاور کا، اس دورے کے اندر عمران خان صاحب نے انفیکٹ پرویز خٹک صاحب کو دوبارہ اپنے ساتھ جیلن کرنے کی بھرپور کوشش کی، ان کی تعریفوں کے پل بھی باندھنے نے کہا جناب کے پی کے اندر ایک ہی وزیر اعلیٰ تھا، اس کا نام تھا پرویز خٹک، اور پرویز خٹک کی ہی جو کام ہے وہ پی ٹی آئی اس کا کریڈٹ آج تک نہ صرف لے رہی ہے بلکہ لوگوں کو بھی یہ کریڈٹس ہی اس کے مل رہے ہیں، اور پرویز خٹک اب اس صورتحال سے خوش ہوں گے یا نہیں یہ بات کی بات ہے، لیکن پی ٹی آئی کے اندر جو ڈویژنز ہیں انفیکٹ وہ اب عمران خان صاحب کے لیے بہت زیادہ تشویش کا باعث ہیں، اور ایسی صورتحال کے اندر اگر ان ہاؤس چینج کے لیے اپوزیشن اب فوری طور پر 25 جنوری کے پی ڈی ایم کے سربراہ اجلاس کے بعد اگر منظر عام پر آ جاتی ہے اور اس کے نتیجے کے اندر کوئی ٹھوس پیش رفت ہو جاتی ہے، حکومت کے کچھ اتحادی ان سے دور ہو جاتے ہیں، تو پھر عمران خان صاحب کے لیے سروائیول ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہوگی۔ اور مریم صاحبہ کی جو پریس کانفرنس ہے بنیادی طور پر اگر اس کے 4 نکات ہیں یا 5 نکات ہیں، تو اس میں سے جو سب سے امپورٹنٹ نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد کب آئے گی، اور پی ٹی آئی کے خلاف اب اپوزیشن جماعتوں نے ان ہاؤس چینج کے آپشن پر نہ صرف غور کرنا شروع کر دیا بلکہ اس پر سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ مریم صاحبہ آج جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئیں، کیونکہ ان کا جو اپیل ہے وہاں پر زیر سماعت ہے، تو وہاں پر آج پھر نیب کی طرف سے التوا مانگ لیا گیا، اور مریم صاحبہ کا یہ کہنا تھا اس پریس بریفنگ کے اندر کہ ایک وقت تھا کہ جب نیب یہ بات درخواست کرتی تھی عدالت کے اندر کہ جناب روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جائے، اور آج جب سماعت کا وقت آیا، اور سماعت کا وقت اس وجہ سے آیا کہ عدالت نے پوچھا کہ مریم صاحبہ کے یہ جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں ان کے بینیفیشری اونر ہونے کے جو آپ نے ثبوت ہیں وہ دینے ہیں، اور 1 ماہ گزرنے کے باوجود ابھی تک وہ ثبوت عدالت کے اندر پیش نہیں کیے جا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مقدمہ بنایا گیا تھا یہ سارے کا سارا فیبریکیٹڈ تھا۔ مریم صاحبہ کی اس گفتگو کے بعد ان کے سے کوسچن آنسرز کا سیشن شروع ہوا، تو پہلا سوال آیا تھا ان 4 شخصیات کے بارے میں جن کی ملاقات ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور اس ملاقات کے اندر انہوں نے اپنی جو کریڈینشلز ہیں فیوچر سیٹ اپ کے لیے وہ پیش کیے۔ جب یہ سوال ہوا مریم صاحبہ سے، تو مریم صاحبہ نے بنیادی طور پر اگر میں اس کو دیکھوں تو انہوں نے اس ملاقات کی کسی قسم کی کوئی تردید نہیں کی، اور اس کی تردید نہ کرنا بنیادی طور پر یہ ایک اشارہ ہے کہ واقعتاً کسی نہ کسی لیول پر کچھ نہ کچھ ایسی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے تو مسلم لیگ نون کے ٹاپ سے لے کر باٹم تک سب کے ساتھ ہیں، اور اس وقت یہ جو ملاقاتیں ہیں، یہ جو رابطے ہیں، ان رابطوں کے کوئی نہ کوئی نتیجے نکل سکتے ہیں، لیکن یہ والا جو رابطہ ہوا تھا 4 اراکین کا، یہ بنیادی طور پر ہوا تھا اپنی خدمات پیش کرنے کا، کہ عمران خان صاحب کے بعد جب عمران خان صاحب کے اوپر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی تو اس کے بعد جو انٹرم سیٹ اپ آئے گا اس سیٹ اپ کو لیڈ کون کرے گا، اور اس کے لیے جو خدمات پیش کی گئی تھیں وہ سردار ایاز صادق صاحب اس کو سرخیل بھی تھے اور وہ لے کے آگے بھی گئے تھے۔ مریم صاحب نے البتہ جو بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ تمام کی تمام جو باتیں اس وقت میڈیا پر کی جا رہی ہیں یہ انفیکٹ عمران خان صاحب کی نالائکی اور ان کی بیڈ گورننس اور مہنگائی کو پر قابو نہ پانے کی جو ٹینڈنسی ہے گورنمنٹ کی، صرف اس سے نظروں کو پھیرنے کے لیے، ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ اور انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا جی نواز شریف کو چھوڑنے والا سوال کوئی نہیں ہے، کیونکہ جس وقت مسلم لیگ نون آگ کے دریا سے گزر رہی تھی، جس وقت مسلم لیگ نون پر ہر طرح کے عذاب توڑے جا رہے تھے، مسلم لیگ نون کا کوئی ایم پی اے ایم این اے اس وقت نہیں ٹوٹا تو اب بھی نہیں ٹوٹے گا، اور یقینی طور پر یہ معاملہ ٹوٹنے کا نہیں ہے بلکہ انٹرم سیٹ اپ کے اندر رول کا ہے۔ اسی طریقے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ان ہاؤس چینج ہے اب پی ڈی ایم اور عوام سے زیادہ خود حکومت کو جانے کی جلدی ہے، کیونکہ ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ہمارے پاس اب کچھ کرنے کو رہ نہیں گیا باقی، لہٰذا ہم اس سیٹ اپ سے اگر نکلتے ہیں تو شاید ہمارے لیے کچھ گنجائش بنتی ہے۔ اور ان ہاؤس چینج اب اس وقت ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ عوام کو اس نالائکی سے، اس حکومت کی بیڈ گورننس سے چھٹکارا پانا بہت ضروری ہے۔ دوسرا نقطہ جو اس پریس کانفرنس کے اندر امپورٹنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اس پریس کانفرنس کے اندر 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ مریم صاحبہ سے گھما کر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے سوالات پوچھے گئے، لیکن مریم صاحبہ نے کسی بھی سوال کا
پراپرلی جواب نہیں دیا. ایک مرتبہ جب ان سے اسٹیبلشمنٹ کے رول کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں آتی. پھر ان سے پوچھا گیا کہ جناب اب آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے رول کے حوالے سے یا ان ہاؤس چینج کے اندر یا یہ جو ابھی جو قانون پاس ہوا ہے فائنانس بل اس کے حوالے سے، تو مریم صاحبہ نے اس پر بھی کوئی جواب نہیں دیا. البتہ ایک سوال کے اوپر انہوں نے جواب دیا، اور وہ جواب تھا موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب کے حوالے سے. مریم صاحبہ سے پوچھا گیا کہ مریم صاحبہ آپ یہ بتائیں کہ آپ اس وقت جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی کے آنے کے بعد آئی ایس آئی جو مختلف معاملات ہیں اس کے اندر مداخلت نہیں کر رہی، اور لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والے اور ایک جینون سولجر ہیں. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ تو اس کے اوپر مریم صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ جناب اگر آپ کی بات درست ہے تو بالکل ویل اینڈ گڈ. امید ہے کہ ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائی جائیں گی. پاکستان کو آئین کے مطابق چلنا چاہیے، ہر ادارے کو آئینی حدود کے اندر رہنا چاہیے. لیکن اس معاملے پر کہ آئی ایس آئی اس وقت پولیٹیکل افیئرز کے اندر مداخلت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، مریم صاحبہ نے اس معاملے پر بھی اور لیفٹیننٹ ندیم احمد انجم صاحب کے رول کے اوپر بھی کسی قسم کی لب کشائی نہیں کی. تیسرا نقطہ تھا شیخ رشید صاحب کے حوالے سے، کیونکہ شیخ رشید صاحب نے گزشتہ 2 دن کے اندر جو انہوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں ان میں بنیادی طور پر ان کا یہ کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا موجودہ حکومت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سیم پیج بھی برقرار ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ابھی تک عمران خان صاحب کے سر پر ہے. اس حوالے سے اسی بات کو جب سوال کی شکل میں مریم صاحبہ کے سامنے پیش کیا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پھر تو سوال یہ بنتا ہے کہ شیخ رشید صاحب کو یہ سب کچھ میڈیا پر آ کر کہنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی، اور اگر ایسی بات ہے تو پھر اس کی تصدیق یا تردید بھی آنی چاہیے. اچھا، اس کے بعد جو چوتھا سوال تھا وہ بھی بنیادی طور پر پہلے ہی سوال کی ایک کاپی تھی. پہلا سوال تھا ان ہاؤس چینج کے بارے میں، اور دوسرا اور ان ہاؤس چینج اور وہ 4 لوگ جو ملے تھے ان کے حوالے سے، اور جو آخری نقطہ تھا وہ بھی یہی تھا کہ آئندہ سیٹ اپ کے اندر یعنی جب عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی تو اس کے بعد کے سیٹ اپ کے اندر کیا مسلم لیگ نون اپنا وزیر اعظم لے کے آئے گی یا دیگر جماعتوں سے مل کر کوئی اور کام کرے گی. تو اس پر مریم صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ یہ سوال ابھی قبل از وقت ہے، جب ہم پل پر پہنچیں گے تب دیکھیں گے کہ پل کو کراس کیسے کرنا ہے، اور یہ معاملہ اس وقت ہی دیکھا جائے گا. ابھی اس وقت اس معاملے پر کسی قسم کی نہ کوئی ڈسکشن ہوئی ہے نہ ہی کسی نتیجے پر پہنچے ہیں. اور آخری نقطہ وہ تھا نواز شریف صاحب کے حوالے سے. اب نواز شریف صاحب والا جو معاملہ ہے یہ انفیکٹ بہت زیادہ کنفیوژن کے اندر شاید بائی ڈیزائن مسلم لیگ نون رکھنا چاہتی ہے، کیونکہ ایک گروپ مسلسل اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کچھ زیادہ دور نہیں، جبکہ اسی حوالے سے جب مریم صاحبہ سے سوال ہوا کہ نواز شریف صاحب کب تک پاکستان واپس آئیں گے تو مریم صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف صاحب بہت جلد پاکستان واپس آئیں گے، لیکن ان کی واپسی کب ہوگی اس کا تعین نون لیگ ہی کرے گی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کرے گا. اور اب آپ کو معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کو لے کر بہت سارے معاملہ چل رہے ہیں. حکومت بھی جب سے نواز شریف صاحب نے خود یہ بات کہی تھی وہ جو ہے خواجہ رفیق صاحب کی برسی کے موقع پر کہ جناب آپ کے ساتھ بہت جلد پاکستان میں ملاقات ہوگی، اس وقت سے لے کر حکومت اور مسلم لیگ نون کے اندر سے یہ ایک مکسڈ وائسز سامنے آ رہی تھیں کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے. مریم صاحبہ نے بھی اس کا اظہار کیا تھا کہ نواز شریف صاحب بہت جلد ہمارے درمیان ہوں گے. اب یہ اس والی بات کو لے کر جو ایک بن گیا بلڈ اپ ہو گیا کہ حکومت کہتی ہے کہ ہم خود لے کے آئیں گے، نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں خود آؤں گا، اور اس کے بعد جو مکس وائبز آئی ہیں انہوں نے انفیکٹ صورتحال کو کنفیوز کر دیا. جاوید لطیف صاحب جیسے لیڈر برملا اس بات کا اظہار کر رہے ہیں. ابھی کل پرسوں جو فیصل آباد کے اندر جو ایک مہنگائی مارچ کیا ہے مسلم لیگ نون نے، اس میں خطاب کرتے ہوئے بھی جاوید لطیف صاحب نے یہی کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کی واپسی اب مہینوں اور ہفتوں کی بات نہیں بلکہ دنوں کی بات ہے. جبکہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے مختلف ٹی وی ٹاک شوز کے اندر کلیئرٹی کے ساتھ اس بات سے انکار کیا. انہوں نے کہا جی نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے، اور نواز شریف صاحب کے واپس آنے کا بھی فی الحال کوئی امکان نہیں ہے. سہیل وڑائی صاحب جو لندن میں ملے ہیں نواز شریف صاحب سے، تو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ابھی مجھے نواز شریف صاحب کے واپس آنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. یہ جو ابھی مکس چیزیں سامنے آ رہی ہیں، بنیادی طور پر میرا یہ خیال ہے کہ یہ بائی ڈیزائن ہے.
مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب کی واپسی کے معاملے کو لے کر ایک ابہام کی فضا کو برقرار رکھنا چاہتی ہے تاکہ ان کی واپسی کے آنے کے خوف کے اندر مبتلا رہے حکومت، اور دوسری جانب ان کے آنے کی خوشی میں ان کے مسلم لیگ نون کے جو ورکرز ہیں، جو ان کے ووٹر اور سپورٹر ہیں، وہ موبلائز رہیں۔ مسلم لیگ نون انفیکٹ ان کی واپسی کے بارے میں مختلف یعنی یہ جو دو ورشنز ہیں یہ مسلسل جاری رکھ رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کے لوگ جو ہیں وہ موبلائز رہتے ہیں۔ اب چونکہ مسلم لیگ نون نے ان ہاؤس چینج کے لیے بھی آنا ہے اور لانگ مارچ کے لیے بھی جانا ہے اگر لانگ مارچ کی نوبت آتی ہے، تو اس ساری صورتحال میں نواز شریف صاحب کی واپسی کے معاملے کو اٹھائے رکھنا انفیکٹ مسلم لیگ نون کی ٹاپ پریورٹیز میں شامل ہے، اور اس کا ان کو پولیٹیکل بینیفٹ بھی ملے گا، اور یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون بنیادی طور پر اس معاملے کو اٹھائے ہی رکھنا چاہتی ہے۔ اب اگر ہم اس ساری صورتحال کو کنکلوڈ کریں تو میرا یہ خیال ہے کہ آنے والے دن اور خاص طور پر فیبرری یہ بنیادی طور پر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ 25 جنوری کو پی ڈی ایم کے سربراہ اجلاس کے اندر تحریک عدم اعتماد یعنی ان ہاؤس چینج کی باضابطہ طور پر منظوری دے دی جائے گی، اور پھر اس کے بعد ایک جو اپلیکیشن ہے اس حوالے سے یعنی یہ جو ایک ریزولوشن ہے اس کی بھی تیاری ہوگی، اور پھر باضابطہ طور پر حکومت کے اتحادیوں کے ساتھ بھی رابطہ کرنا پڑے گا، اور اس وقت اصل میں یہ ٹیسٹ آئے گا، پتہ چلے گا کہ حکومت کے پاس وہ بیساکھیاں جنہیں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کہتے ہیں وہ موجود ہے یا ختم ہو چکی ہے، اور اس بات کا کبھی نتارہ اب بہت جلد ہونے والا ہے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔